जोक भी करेंगे वादा। वो ये है कि जो भी आपने शेयर किया हमारे साथ 10 परफॉर्मेंसेज, लास्ट अपीयरेंसेज इंडिविजुअल्स की, बैटर्स की, तो आपने आखिरी जुमला यूज किया कि कोई जादू तो होगा, तो जादू तो कोई होगा नहीं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन अगले एक हफ्ते में न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ? बल्ला चलाना आपके हाथ में है। हाँ, बल्ला रोकना भी आपके हाथ में है। चलिए मैं आपको इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड दिखाता हूं ताकि घोड़ा जब रुकता है ना जोकी के हाथ में होता है, घोड़ा खुद नहीं भाग रहा होता, बल्ला भी बल्ले बैटर के हाथ में। जोकी किसको कह रहे हैं आप? जोकी जो घोड़े में भाग रहा होता है। आइए दिखाएं इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड दिखाएं प्लीज। और ये डिफरेंस है, सॉल्ट और हेल्स कंटिन्यूसली ज्यादा मैचेस इन दोनों ने ओपन किया इस सीरीज में, और आज जल्दी आउट हो गए। अनफॉर्चुनेट रहे सॉल्ट, वरना वो बहुत डैमेज करते, रन आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर जिम्मेदारी ले ली 3 नंबर के बैट्समैन मलान और 5वें नंबर पे ब्रूक्स ने, और उन्होंने नॉट आउट ही गए, पूरे 209 जो है उन्होंने चिपका दिए जाके स्कोर बोर्ड पे। 78 ऑफ 47 और 46 ऑफ 29 अगेंस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्ली बेस्ट अवेलेबल बॉलिंग अटैक जो उनके पास मौजूद था, जिसमें हारिस रऊफ भी थे, जिसमें शादाब भी थे, जिसमें आपके नवाज भी थे। आज कुछ चेंजेस लेके आए थे तो हसनैन थे। बट मैं साथ साथ चाहूंगा कि हम बॉलिंग कार्ड भी देख लें। तो मैं वहां से इस बैटिंग लाइनअप पे सिर्फ एक ये बात करूंगा, हम लोग कल एक चीज कह रहे थे कि इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं, बल्कि आज हमने बात की थी स्वाई डेविड मलान के, हर बंदे ने आके हर पोजीशन में अपनी टीम को कहीं ना कहीं एक मैच जरूर जितवाया, और सिर्फ मलान वाज द ओनली वन जो स्ट्रगल कर रहा था। और आज जब सबसे क्रूशियल था, सीरीज डिसाइडर था, तो आज जिस तरीके से और जो पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ पाकिस्तान के लिए उसके अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, दैट शोज के बाद ही वाज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की बॉलिंग देखते हैं, यानी बॉलिंग कार्ड देखते हैं, उसमें हमें अंदाजा होगा कि आज कौन कौन से बॉलर्स को कितना एक्सपेंसिव हमने देखा। 12 के उससे एक ही ओवर हुआ नवाज का, जो पहला ओवर उन्होंने कराया था इनिंग्स का। 15 की वसीम जूनियर की, 13 की शादाब की इकोनॉमीज, मतलब ओवरऑल सभी को रन्स पड़े। इनकी स्कोरिंग का अंदाज भी बड़ा जो है वो लगता है। 50 ऑड किए पावर प्ले में, उसके बाद वो एक्सेलरेट ही करते रहे। इन्होंने 92 रन बनाए ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15, और फिर फिनिशिंग टच भी उन्होंने बड़ा शानदार दिया और 209 रन बना दिए, कंपेयर टू पाकिस्तान की बैटिंग में जिसमें तकरीबन 60 ऑड बने ओवर नंबर 7। हाँ, मैंने देखा हिसाब लगाया था कि पाकिस्तान 29 रन पीछे था इंग्लैंड से ओवर नंबर 7 और ओवर नंबर 15। आखिर में भी वही फर्क रहा, आखिर में भी वही हुआ कि आप 46 हुए। 46 शुरू में आपने लगा, उन्होंने कहा हम यहीं पे रखेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जिसपे मैं हसनैन ने जो ओवर नंबर 15 किया, फॉलोड बाय जो ओवर नंबर 16 किया हारिस रऊफ ने, उन 2 ओवरों में हम लोगों ने सिर्फ 8 रन दिए, और उसके बाद जो 19वां ओवर किया हारिस रऊफ ने, उसमें हम लोगों ने फिर दोबारा से 8 रन दिए। 8 रन हुए हमें। कहने का मकसद यह है कि वो 3 ओवर अगर इस इनिंग्स में से निकाल दे, एक टाइम पे तो ऐसा था कि हमने वो 2 ओवर जो ऊपर नीचे किए, क्योंकि T20 में यही खूबसूरती है कि 2 अच्छे ओवर होते हैं और गेम आपकी तरफ आ जाती। उन 2 ओवर्स में जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हुई, और उसके बाद भी एक्सेलरेशन जो थी उनकी वो देखने वाली थी। क्योंकि 3 ओवर आखिरी 6 ओवरों में से जिनमें 18 या 19 रन हुए हों, और उसके बाद आप फिनिश 210 पे करें, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस बॉलिंग ने, 3 ओवरों की बॉलिंग ने क्या इम्पैक्ट डाला था। और क्योंकि हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, तो हम कहाँ पे फिनिश, उन्होंने कहाँ पे फिनिश किया। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें से एक ओवर और बुरा होता तो हम शायद दोबारा से 220-225 रन को चेस करें। मैं आपको दिखाता हूँ, इंग्लैंड का पावर प्ले दिखाता हूँ। इसमें मैं चाहूंगा कि वहाब गौर करें कि पाकिस्तान ने बॉलिंग क्या कराई है इंग्लैंड को पहले 6 ओवर्स में। ये सॉल्ट ने स्टार्ट किया था स्ट्रेट अवे, आते ही दूसरी बॉल पे चौका देते हैं, जो जगह छोड़ के रूम देते हैं, उसके बाद ये मुश्किल शॉट खेलते हैं, चांस लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, आउट हो जाते हैं, जिस तरह पहले आउट हुआ। सबसे ज्यादा दुख वाली बात ये थी कि हसनैन ने आज फिर दोबारा से जो पहले 3 ओवर किए वो इतने आउटस्टैंडिंग ओवर थे और अच्छी बॉलिंग की इसने, लेकिन उसके बाद लास्ट ओवर में वो दोबारा से एक्सपेंसिव रहे। वसीम जूनियर आई थिंक अगेन आउट ऑफ फॉर्म गएंगे, आउट ऑफ शेप रेडी बेस स्ट्रॉन्ग की। बट अगर हम देखें कि बड़ा उन्होंने अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट था कि रन आउट हो गया फिल सॉल्ट और शादाब की डायरेक्ट थ्रो, लेकिन उसके अलावा ये भी 2 बॉल जो थे उसके बाद हसनैन ने, ये आप कह सकते हैं बुरे बॉल थे। आपने अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन किया हुआ था उन लोगों को। एक दफा ये भी बॉल हारिस रऊफ का आई थिंक शुड बी अनलकी, टक इन करना चाह रहे थे बेन डकेट को जो बॉल बाउंड्री पे गई। बट ओवरऑल देखा जाए तो शुरू में बॉलिंग पाकिस्तान ने काफी अच्छी किया, स्पेसिफिकली जो पहला ओवर
چلا گیا تھا 13 رنز پہ، پھر وہ آئے انہوں نے 8 رنز دیے، اس کے بعد وسیم جونیئر کا ایک اوور 17 رن کا لگا دوبارہ سے، اس کے بعد حارث نے آ کے دوبارہ کنٹین کیا، پھر حسنین نے آ کے وکٹ لے کر کنٹین کیا. سو اوور آل پاور پلے میں اٹ وازنٹ اے بیڈ پاور پلے، کیونکہ آپ نے وکٹیں لے لی ہے. 45 رن 47 رن 2 وکٹیں پاور پلے میں لے لینا از اے گڈ بالنگ. آپ نے وہ اوور جس کا ذکر کیا اس میں 2 وکٹ گرے پاور پلے میں، حسنین کا اوور تھا جس میں پہلی بال پہ وکٹ، پھر ڈاٹ، پھر وکٹ، اس کے بعد 2 چوکے پڑے خراب گیندوں پہ، تو اور آگے اس کو ملان نئے آئے تھے، تو ان کو پھر ایک سرٹن ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا مومنٹم کیری کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی ہیلپ بیڈ لائن سے مل جاتی ہے. دیکھیے بالکل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ بیٹسمین کو ریڈ اس لیے کرنا چاہیے کہ ملان از سم بڑی ناٹ کہ وہ آتے ساتھ آپ کو ایلکس ہیلز یا فل سالٹ کی طرح روم بنا کے یا کراس بیٹڈ شاٹ کھیلیں گے. وہ آئے گا، وہ آتے ساتھ پہلے میرٹ پہ کھیلے گا. جس طرح ہم اپنے پلیئرز کی بات کرتے ہیں کہ پہلے 8-10 بال وہ میرٹ پہ کھیلتے ہیں، ملان بھی آ کے پہلے 10-12 بال جو وہ میرٹ پہ کھیلتے ہیں اور وہ کرکٹنگ شاٹ سے رنز بناتے ہیں، جس طرح ہمارے بابر اور رضوان ہے. ایسے ٹائم پہ اگر ہم وہ 2 بالیں ڈاٹ کر دیتے تو موسٹ پروبیبلی دونوں بیٹسمین نئے ہو جاتے، ایک ملان نئے ہو جاتے، اور کیونکہ سالٹ آؤٹ ہوئے تھے تو نیچے سے 10 وکٹ ہو جاتے، تو شاید ہم لوگ کوئی 8 سے 10 رن یا 12 رن جو ہے پاور پلے میں، اور ان کو 10 رن کم از کم ان کو اور کھینچا جا سکتا تھا. انگلینڈ کی وکٹ سے صرف 3 ہی گری، لیکن ملان کی بیٹنگ بڑی شاندار رہی تھی. انہوں نے 78 ناٹ آؤٹ کیے 47 گیندوں پہ، جس میں 8 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں. اور یہی والی بات آپ نے مینشن کی تھی، کیونکہ پشاور زلمی کے لیے کھیل چکے ہیں، کہ وہ ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چلتا ہے اگر ویریبل باؤنس ہو یا کچھ ہو تو وہ پھر وہ اس چیز کو بڑا ویلیو دیتے ہیں کہ میں آگے جاؤں یا پیچھے ہی ہو کے کھیلوں. لیکن انہوں نے آج جس طرح سے بیٹنگ کی ہے اور جس انداز سے کی ہے، جس میں 78 ناٹ آؤٹ بنایا 47 پہ، انہوں نے ریسپانسبلٹی یا جو بھی پریشر 2 وکٹس گرنے کے بعد وہ ایبزارب کر کے اور پھر اس کو ریلیز کیا اپنے شاٹس کے ساتھ. یہ شاٹ بہت ہی خوبصورت شاٹ تھا. اور دیکھیں ملان کو آپ دیکھ لیں جتنے بھی سارے اچھے کرکٹنگ شاٹس اس نے کھیلے ہیں، کوئی بھی اس نے کراس بیٹڈ شاٹ زیادہ نہیں کھیلے. اس کے ایریا میں دیے گئے بال اور اس نے ان ایریاز میں ہی دوبارہ شاٹس کھیلے ہیں. اچھی چیز یہ تھی کہ آج وکٹ بہت اچھا تھا، بال بڑا اچھا بلے جا رہا تھا اور پیس سے بیٹ بھی ہوئے ہیں. حسنین نے کچھ 2-3 بال تیز ایسے کیے جس پہ یہ بالکل ہی لیٹ ہو گیا، لیکن اسٹل انہوں نے اپنی کمانڈنگ کی. جب انہوں نے 50 رن کیے تب بھی ان کا 150 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو پورے ہمیں ٹورنامنٹ میں نظر نہیں آیا ان کو کھیلتے. بٹ یہ کچھ شارٹس اسپیشلی یہ 2 بال ہیں جو لگاتار اوپر نیچے یہاں تو بہت اس ایریا میں تو بہت اصل میں بات وہی آ جاتی ہے کہ ملان جو ہے ان کو بیچ میں کر کے بال جو ہے ہم لوگوں نے تھے ان کو تھوڑا سا ایریا میں بال کر دیا، پلان نہیں کیا کہ وہ کافی دیر سے کھیل رہے ہیں، وہ کدھر مس آؤٹ کر سکتے ہیں. پرابیبلی کچھ غلطیاں جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہماری بالنگ میں. ان کے ساتھی تھے بروکس، 46 بنایا انہوں نے 29 بالز. انہوں نے آج چوکوں پہ ڈپینڈ نہیں کیا، ایک ہی چوکا لگایا لیکن 4 چھکے انہوں نے لگا دیے. اور آف کورس بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا اس پارٹنرشپ کو بنانے میں، جس نے 209 رنز جو ہیں ٹوٹل انگلینڈ کو دلوائے. ان کی بیٹنگ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. بروکس پہلی بار نہیں ہے جو انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کی بالنگ پہ اس سیریز میں. یہ تھوڑا ڈفرنٹ پلیئر ہیں، یہ بال پچ پہ جاتے ہیں، اپنے استعمال کرتے ہیں، اپنا پاؤں کو استعمال کرتے ہیں، اور لفٹنگ پاور بہت اچھی ہے. بال جب اوپر جاتی ہے تو بڑی دیر میں نیچے آتی ہے. بہت ہی خوبصورت بیٹنگ کی ہے، پہلی دفعہ نہیں کی ہے، تیسری نہیں ہے جس نے وہ بیوٹیفل. اب یہ جو بلے لوہے کے لگ رہے ہیں ان کے تو آپ نے ابھی کہا کہ پچ بہت اچھا تھا آج کے، اس پچ کو 20 منٹ بعد کیا ہو گیا؟ نہیں پچ لگ رہی تھی جو جب میکسیمم پہ جا رہی ہے نا تو 100 میٹر کر رہی ہے. اچھا آپ میں کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ دوسری بیٹنگ میں خراب ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں، انہوں نے بولا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے شاٹس انگلینڈ کے بیٹسمین کھیلتے ہیں ہمارے پلیئرز کے پاس بیٹ سوئنگ ہے نا، ان کی بیٹ سوئنگ بہت اچھی ہے، ان کی انٹینٹ، ان کی اپروچ. لوگ ایسے نہیں سمجھیں گے، غلیل ہے نا، جتنا کھینچو گے نا اتنی دور جائے گی. اگر آپ یوں کر کے کھینچو گے کہاں جائے گی؟ پھر فیلڈنگ بھی ہماری ماشاءاللہ سے آج ہم نے چانس دیا اس کو، پوری انگلینڈ ٹیم کو چانس دے دیا نا آج تو. اور ٹھیک ہے ہوتا ہے، ایک آدھ لیپس ہو جاتا ہے، فیلڈنگ ہو جاتی ہے، فائن لیگ پہ بری ہو گئی، 3rd مین پہ ہو گئی، کیا چیز چھوٹ ایک کے بعد ایک ہی میچ میں وہ دکھاتا ایک ہی میچ میں پوری سیریز کی فیلڈنگ کر دی. حالانکہ میں نے کہا تھا گروپ میں کہ یہ سب سے اچھی فیلڈنگ ایفرٹ آج کریں، جس طریقے سے پہلے اوور کی پہلی بال سے انہوں نے ڈائیوز مارنا شروع کی ہیں. نہیں آج حیرت ہوئی ہے، فیلڈنگ ایسی اتنی بری نہیں ہے، اچھی فیلڈنگ آج نہیں، انہوں نے گراؤنڈ فیلڈنگ بہت اچھی کی ہے. گراؤنڈ فیلڈنگ ان کی بہتر تھی، کیچنگ میں پرابلم ہوئی ہے. 3 چوکے تو پاؤں سے لگ کے باؤنڈری پہ ہوئے ہیں، مطلب کہ کیا تھا. ایک بار کیچز جو ڈراپ ہوئے وہ دیکھ لیتے ہیں بریک پہ جانے سے، لیکن بات نکل ہی آئی ہے کہ آج تھوڑا چانسز دیے ہیں زیادہ ایکسٹرا. یہ بابر سے ڈراپ ہوا تھا 26 پہ 29 پہ تھے ملان، 28-29 پہ.
تو کافی زوردار شاٹ تھا, پہنچ گئے تھے بال پہ بالکل ایج آف دا 30 یارڈ سرکل پہ تھے. جی Probably, I think Babar was a little bit more into the game. تھوڑا سا پریشر. Babar usually تو بہت اچھے فیلڈر. رائٹ سائڈ پہ جائے گی وہ, یہ گئی. یہ بابر سے دوسرا کیچ ڈراپ ہوا تھا, یہ بروکس کا تھا. نیچے چلے گئے نا. دیکھیں جو بھی کیچ وغیرہ ہے نا اپنے جو چیسٹ کے اوپر وہاں فنش کر لے. اگر بال اسٹریٹ آ رہی ہے نیچے لے گئے, اپنے نیڈ کو ڈاؤن کر دیا, بیس ویک ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں تو کبھی کبھار بال نکل جاتی ہے. اور یہ وسیم جونیئر سے ڈراپ ہوا. 3 کیچز جو ہیں وہ آج ڈراپ یہ بھی نیچے لے گئے. لیکن نیز دیکھیے گا, نیز یہ بینڈ ہو گئی, یہ بینڈ ہو گئی. آپ چیسٹ کے اوپر ہی بال لے لیا کریں تو اس میں چھٹتے اس میں بھی ہیں لیکن چانسز زیادہ ہوتے ہیں بال کو پکڑنے کے. نیچے چلے گئے, دیکھیں نیچے جا رہے ہیں. چلے, یہ تھے آج کے 3 ڈراپ کیچز. اور آبویسلی جب چانس ملے گا ایسے بیٹسمین کو جو اتنے فارم میں ہے تو پھر وہ آپ کو سزا بھی دیں گے اس بات. راحت علی نے بھی ایک کیچ چھوڑا تھا. ہاں انہوں نے بھی ایک چھوڑا تھا, وہ بھی بات کریں گے ان سے. پرانے زخم پورے. تھوڑا ریلیکس کرو, ہمیں بھی ریلیکس ہونے دیں. آپ بھی بمبارڈمنٹ بھی. میں بریک لیتا ہوں, پھر آپ سے پوچھنا ہے مجھے. جب ہماری گولیاں خالی ہو جاتی ہیں میگزین بھرتے ہیں دوبارہ بریک میں. میں میچ دیکھ رہا تھا نا, تو وہ جو آج رضوان نے جو رن آؤٹ کیا ہے اس پہ بات کریں گے, وکٹ کیپر ٹو وکٹ کیپر. تو بریک لیتے, گیم آن ہے. گیم آن ہے. ہماری ریپ اپ کی جو کہ ہے 7 T20s کی پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے. 4-3 سے انگلینڈ نے اس کو جیت لیا. اور ہم نے ان ڈیپتھ پورے سیریز میں بات چیت کی. پاکستان کی بیٹنگ, پاکستان کی بالنگ, انگلینڈ کی اپروچ کس طرح سے رہی بیٹنگ میں, بالنگ میں. اور بیٹر سائڈ جو ہے وہ یہ سیریز جیت گئی. مقابلے کی رہی سیریز 3-3 سے برابر تھا, آج فائنل تھا. لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو آخری 2 میچ پاکستان نے کھیلے اس میں کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, ہم 10 وکٹ سے بھی جیتے اس میں ایک میچ, وہ کہیں نہ کہیں مسنگ لگ رہی تھی. انٹینٹ کی بھی کافی بات ہوئی. اور جب بابر اور رضوان جلدی آؤٹ ہو گئے تو سلسلہ پھر آپ کے سامنے ہی تھا. اب ہم کچھ انڈیویجول چیزوں میں بات کرتے ہیں, اسکلز پہ. میں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں وکٹ کیپنگ کی اگر بات کرنی ہے تو ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں. آپ نے آج دیکھا رن آؤٹ جو کیا رضوان نے. آپ پوچھ رہے تھے کہ اسٹمپ پہ رن آؤٹ ہے. نہیں, رن آؤٹ ہے. اس کا ریزن بھی بتاتا ہوں آپ کو. پہلے ریزن بتائیں, پہلے میں دکھاتا ہوں. ہاں بتائیں, ریزن بتائیں. بلے کو لگا ہے گیند نمبر 1 ختم ہو گئی نا, آگے چلے. ہاں, وہ اس کے علاوہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ڈفرنٹ اینگل سے ہمارے پاس وہ رن آؤٹ موجود ہے. تو بہت آگے چلے گئے تھے, بہت آگے چلے گئے تھے اور بہت کوئک ہاتھ لے کے آئے رضوان. باؤنس بھی اچھا ملا, تیزی سے لے کے آئے ہاتھ. لیکن میرے خیال میں پھر بھی پہنچ نہیں سکتے تھے. آپ کی پوزیشن بہت اچھی تھی, ویسے بھی اگر وکٹ کیپر کی آپ کی پوزیشن اچھی تھی. بہت فرق تھا. رضوان کو کیسا ریٹ کرتے ہیں ایز اے وکٹ کیپر؟ مشکل سوال. مور فوکس یہ بیٹنگ کے اوپر زیادہ ہو گیا. آج بھی 2 لیفٹس ہو گئے, ایک کرکٹ ہے. آپ کو جو دیکھنے آ رہے ہیں وہ آپ کے پرفیکشن کے اوپر دیکھنے آ رہے ہیں. پرفیکٹ ہے, آپ فٹ بال میں دیکھ رہے ہوں گے دور سے ماری پوری پاؤں کی آتی ہے, وہ کتنا کنٹرول ہوتا ہے. تو وکٹ کیپنگ فیلڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پرفیکشن کے لیے. آڈینس نے پیسے دیے ہمیں, ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پرفیکشن نظر نہیں آتی تو میچ کی ویلیو نیچے ہو جاتی ہے. پھر ایک اور بال نکلی نیچے سے, افتخار کی بال, وہ بھی چوکا ہوا ہے. سیریز میں 2-3 چوکے چلتے ہیں, لیکن ایک میچ کے اندر اتنے سارے کیچ, اتنے سارے بائز ہو جائیں نا تو پھر شاید لگتا ہے کہ فٹیگ ہے, تو پریکٹس کی ضرورت ہے. اور واقعی میں رضوان کو بھی تھوڑا سا وہاں جا کے کیپنگ کے اوپر ذرا پریکٹس کرے. بیٹنگ نو ڈاؤٹ ہے, ذرا کیپنگ جیسے آئے تھے اس لحاظ سے اگر میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لے کے آئے. کراچی کنگز میں ان کو ایسے جتنے میچز نہیں ملے تھے, لیکن کیپنگ میں کافی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا تھا جب ٹیم پریکٹس کے لیے جاتی تھی. اور میں آپ سے ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, وہ پھر کسی دن کہیں بیٹھیں گے تو بات کریں گے. وکٹ کیپرز ڈفرنٹ قسم کے اسٹانس الگ الگ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ فاسٹ بالر کے لیے ایئن ہیلی بالکل نیچے بیٹھ کے کرتے تھے, کچھ ہاف کراؤچ پوزیشن پہ ہوتے ہیں, فل ہوتا ہے, ہاف ہوتا ہے, اور ایک کھڑے ہوتے ہیں علی کسی ورڈ کی طرح. سب صحیح ہے, ڈپینڈ کرتا ہے پچز کون سی ہے. ہیلی کو یہاں پہ پرابلم ہو جاتی تھی, جس طرح وہ کھڑے ہو جاتے تھے پہلے اور بال نیچے رہتی تھی. کراچی ٹیسٹ پرابلم ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اس کا پنڈی ٹیسٹ میں انجری ہوئی. ریورس کو کیپنگ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے بال ہاتھ سے ریلیز ہو تو آپ کو پتا, کیپر کو پتا ہونی چاہیے بال کہاں جا رہی ہے. ورنہ باہر کے جو بالر آسٹریلین انگلش جو بالر بال کرتے ہیں, جو بھی غلط بال مڈل اسٹمپ پہ پڑے گی ان سوئنگ تو کیپر بلائنڈ ہو جاتا ہے.
अगर उसको नहीं पता तो वहीं बैठा रहेगा, फिर डाइव मारेगा, डाइव मार के ये 2 उंगलियां इंजर होती हैं ज्यादातर। और अगर कीपर दूर खड़ा हो, बैठने का इतना इशू नहीं है कीपर का, खड़ा कहाँ पे होना है, स्टैंडिंग। ये जो आप बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन कीपर जो 2009, 10, 11 में 4 कीपर अनफिट हो गए, तो उनकी रिसर्च की तो पता लगा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस क्या है, जब बॉल यूं जा रही हो और आपके हाथ में आ जाए, जब बॉल जाके थोड़ा नीचे आना शुरू होती है, फिर उसके बाद आपकी इंजरीज होती है, आपकी उंगलियों पे बॉल लगती है। लेकिन आपकी क्राउचिंग पोजीशन और ये जो हम बात करते हैं उससे आई थिंक उससे आपकी साइडवेज मूवमेंट की ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हाफ बेंट हो अगर आप। देखिए जिस तरह बैट्समैन बैटिंग करता है ना, दूसरी तरह विकेट कीपर का भी, जैसे वहां अगर बॉलिंग कर रहे हैं, ये इनका एंगल डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा सा उधर चला जाऊंगा कि एज ए कीपर वहां चला जाऊंगा, उनके हाथ से जब बॉल पिच होगी ना उनकी, तो फिर हमें साथ में उठना पड़ेगा। और मेनली क्या है, सीधी बॉल तो आ जाएगी, जो एज होगी उसमें मेरी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट स्लिप पे जा सकूं। फर्स्ट स्लिप पे यूं नहीं जाऊं, मेरा सीना सामने हो, मिड ऑफ की तरफ हो, कि मैं आई ऑन द बॉल होनी चाहिए। जब यूं कीपर चला जाता है तो अमूमन बॉल निकल जाती है, तो इस पे भी देखना पड़ता है। बहुत जगह मेन है आपकी, कितने दूर आप खड़े हुए उसके ऊपर है। चलिए मिडिल ऑर्डर बहुत हो गया, हम बॉलिंग की बात करते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर नहीं करेंगे हम पाकिस्तान की। एक आखिरी बात मैं करूं मिडिल ऑर्डर, बताइए। ये मैच हार गए, ठीक है ना, कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हम 101 रन पे भी आउट हो जाते, 125 पे भी आउट है बर्दाश्त है, 20 ओवर खेल लिए और 67 रन से मैच हार गए, इसका अफसोस रहेगा वैसे। बिल्कुल, इसी बात की नाराजगी है, इसी बात की फैंस को परेशानी है, तफ्तीश है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ट्राई क्यों नहीं कर रहे। एनी हाउ बॉलिंग देखते हैं। इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उन्होंने लास्ट 10 अपीयरेंसेस जो पाकिस्तान के लिए की हैं, उनके इकोनॉमी रेट्स क्या रहे हैं और कितनी उन्होंने विकेट्स हासिल की हैं। हसनैन, दानी, वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। इसमें आपको जैसे हसनैन है 10.07, ये इनका इकोनॉमी है। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं शुरू करूंगा शाहीन से, शाहीन और हारिस से। देखें डिफरेंस क्या है शाहीन और हारिस का। अगर आप इनका विकेट कॉलम भी देखें और अगर आप इनका इकोनॉमी कॉलम भी देखें तो 7.71 हारिस का आखिरी 10 मैचों में, और शाहीन का जो है वो 6.65, और दोनों ने 15 और 16 विकेटें ली हैं। सो दैट मीन्स के दे आर द मोस्ट कम्पेटिटिव बॉलर्स जो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं पिछले 10-12 गेम्स जितने भी इन्होंने खेले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हसनैन की, हसनैन के 10 मैचों में इकोनॉमी 10 की है, धानी की भी ऑलमोस्ट 10, पिछले 8 मैचों में इकोनॉमी 10 की है, वसीम जूनियर की इकोनॉमी 9 की है, नसीम शाह भी रिसेंटली खेले हैं 2 मैचेस उनके एक ऐसे हैं जो हांगकांग और अफगानिस्तान के खिलाफ रह गए, लेकिन उसके बाद उनके भी मोस्टली न्यू टू द गेम है, तो खैर उनको तो आप एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंटली आपके लड़के खेल रहे हैं, अगर आप सिर्फ हारिस और शाहीन को देख लें, शाहीन अभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, हारिस को हमने पिछले मैच में नहीं खिलाया, तो उसके बाद हम कहाँ पे खड़े थे वो हमने देखा। सो आई थिंक कि हम कहते तो जरूर है ये बातचीत कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो नंबर 1 बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है, लेकिन अगर हम लास्ट स्टैट देखें पिछले 10 मैचेस के या जितने भी गेम्स इन सब ने मैक्सिमम खेली हैं, हारिस और शाहीन के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसी के साथ साथ कामरान मुजफ्फर साहब को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनकी मेहनत है, इतने सारे नंबर्स उन्होंने निकाले। देखें मैं तो ये प्रोग्राम इजी कर रहा हूँ, आप इतने बड़े बड़े स्टैट्स देके जो है ना हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को सीरियस कर देते हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हम बचा रहे हैं, आप एक्सपोज। दोनों ने 31 आउट किए हैं, शाहीन और हारिस ने। अच्छा ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हर टीम के अंदर कोई स्पेयर हेड होता है बॉलिंग अटैक में, तो इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के हैं, आजकल हारिस रऊफ हैं, उनके इर्द गिर्द बाकी जो यंगस्टर्स हैं जो नए हैं वो करते हैं बॉलिंग, यही चीज बाबर और रिजवान की है। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, बिकॉज ये टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं, ये टेनिस है नहीं कि आप अकेले जाएं और खेल के आ जाएं। बट ऐसा हो सकता है कि हम बाबर रिजवान को 3-3 बारियां दे दें? ये नहीं हो सकता। ये वो वाली नहीं हो रही ना कि ट्राई बॉल है और फिर क्रिकेट वो वाली नहीं हो रही। देखिए बाबर और रिजवान उन्होंने अपनी ये जो पोजीशंस ली हैं या जो उनकी परफॉर्मेंस है या आज उनके बारे में दुनिया जो बात करती है वो उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने शो की, और उनकी मेहनत है, उनका तरीका खेलने का, वो अपनी गेम को समझते हैं, छिक्के नहीं मारते आके रोज, लेकिन फिर भी जिस तरीके से खेलते हैं उन्हें पता है कि उन्हें स्कोर कैसे करना, उनको टीम को कैसे लेके चलना, और ये इजी चीज नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो उनका भी वे ऑफ मेथड है, लेकिन कहीं ना कहीं
ڈر ہے فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں کہ آپ کے اگر دو لڑکے بہت زیادہ پرفارم کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ. ایک ٹائم پہ ٹینڈولکر کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ کھیل جائیں گے تو جیت جائیں گے, اگر وہ آؤٹ ہوگا تو بلیو ہی نہیں تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جاتا ہوگا شاید مائنڈ میں, وہ اس کو دور کرنے کے لیے آف کورس ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, پلیئرز بھی ایک دوسرے کو ٹف ٹینڈولکر سے آگے بات لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد آئی پی ایل آئی, آئی پی ایل کے پاس پیسہ آیا, اس کے بعد انہوں نے پرسنل ٹرینر لیے, پرسنل کوچز لیے, ایکسٹرا ورک ہو گیا. اب ایک ٹینڈولکر نہیں ہے ان کے پاس, 6 ٹینڈولکر موجود ہیں ٹیم کے اندر. ہار جیت الگ چیز ہے لیکن ٹیم کے اندر موجودگی ہے. کیا بابر اور دو تین پلیئرز کے علاوہ, بابر ہو گئے, رضوان ہو گئے, شان ہو گئے, شاہین ہو گئے, ایکسٹرا ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا کام کرتے ہیں. ٹیم پریکٹس ڈفرینٹ چیز ہے, ٹیم ٹریننگ ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن آپ انڈیویجل کتنا ورک کرتے ہیں. آپ کو ایک ٹیم میں آنے کے لیے ایک سرٹن آپ کو ٹریننگ چاہیے, پرفارمنس چاہیے, وہ ہو گئی. لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے جب ٹیم پریکٹس کر لے اس کے بعد آپ کی پریکٹس اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ورلڈ کلاس بننے کے لیے تو آپ کی ڈبل محنت ہوتی ہے. ان دونوں کی جو ہے, آپ نے خود بتایا 2 سال کراچی کنگز میں رہ گئے, انہوں نے اپنی ہیبٹ نہیں چھوڑی تھی. بیٹنگ ہو یا کیپنگ ہو, چھوڑتے نہیں تھے, اپنی کرتے. سیم چیز اگر دیکھیں بابر بھی اسی طرح سے. اگر ہم اپنے ساتھ کے پلیئرز کی بات کرتا ہوں, عامر سہیل, سعید انور ہو گئے, ملک صاحب ہو گئے یا اجاز ہو گئے, یہ بال چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی کو. محمد یوسف کا تو ہاتھ ہی نکل گیا تھا بالنگ کر کے. تو کیا آپ کتنی پریکٹس کر رہے ہو, آپ کتنی ٹریننگ کر رہے ہو, تو اس کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو بہت گریٹس کی اگر بات سنو گے نا, تو وہ جب سب سے پہلے آتے ہیں گراؤنڈ میں, ٹریننگ سینٹر میں آتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, اور سب سے آخر میں جاتے ہیں جب ٹیم چلی بھی جاتی ہے. تو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے ہر ایک پلیئر کو. اگر آئی سی سی کی رینکنگ میں آنا ہے یا ٹاپ پلیئر دنیا کا بننا ہے تو ان کی ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کی اسٹرگل تو نہیں بولوں گا, اسٹرگل تو ایک وے, ایک جرنی ہے, اس میں مشکلات آتی ہیں تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہار گئے لیکن پرفارمنس ہماری ہر میچ میں انہی کی ایک قبیلہ ہے اس کی خراب ہو رہی ہے. یہ قبیلہ سسٹم ایک زمانے میں پہلے بھی آیا تھا, تو دوبارہ وہ قبیلہ سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ نقصان دہ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ شاہین ہمارے مین پلیئر تھے, ان کے ساتھ حارث جو تھے وہ سپورٹو رول کریٹ کرتے تھے, لیکن یہ ہمارے بالرز کے لیے بھی ایک بہت اچھا موقع تھا کہ آپ کے ساتھ نہ حسن علی ہے نہ آپ کے ساتھ شاہین ہے, اینڈ اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اور شو دا ڈفرنس اور دا کلاس یو ہیو. اور وہ ہمیں پھر حارث رؤف میں نظر آئی. بات جو کر رہے ہیں کہ جی 2 پلیئرز ہیں اور باقی سارے اس کے نظر انداز ہو جاتا ہے. آئی تھنک جو سہرا کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے بڑے گریٹس تھے. جاوید میاداد کے ہوتے ہوئے, سلیم ملک صاحب کے ہوتے ہوئے, موئن بھائی آئے, راشد بھائی آئے, اس کے بعد انزی بھائی آئے, اس کے بعد یوسف بھائی آئے, اس کے بعد یونس بھائی آئے. سو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان گریڈس کے بیچ میں رہتے ہوئے ہی اپنا نام بنایا. اس گریڈس کے ہوتے ہوئے ہی ان لوگوں نے جو ہے وہ آ کے اپنی کرکٹ کو جو ہے وہ ایک ایکسٹرا لیول پہ لے کے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں مصباح بھائی تھے, وہ کنسسٹنٹ تھے. ون ڈے وائٹ بال کرکٹ میں شعیب ملک واز کنسسٹنٹ. حفیظ بھائی ایک شروع میں ان کا تھا, نہیں ہوا, اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا. اور پھر اظہر علی, اسی طرح اثر شفیق کی ہمارے پاس مثالیں کہ ایک ٹائم پہ ہمارے پاس 4-4, 5-5 ڈیپینڈنٹ پلیئرز تھے اور انہوں نے بڑوں کے ہوتے ہوئے, اپنے سینئرز کے ہوتے ہوئے اس جگہ پہ اپنا نام بنایا. ایزی نہیں ہوتا. آپ بالنگ میں تھے تو وسیم بھائی کے, وقار بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی آتا نہیں تھا, لیکن شعیب اختر آئے, اظہر محمود آئے, رزاق بھائی آئے, ان کے بعد آہستہ آہستہ عمر گل آئے, محمد آصف آئے, سمی بھائی آئے, شبیر بھائی آئے, رانا بھائی آئے. مطلب ہر بندے نے اس اسپیم میں جس میں بھی وہ آئے انہوں نے آ کے اپنا نام بنایا اور انہوں نے اچھی اور لمبی کرکٹ کھیلی. یہ بات صحیح ہے شہین کی بھی, جس طرح سے ہم بہت ساری چیزیں ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے, اتنی فیسلٹیز نہیں ملی لیکن ٹیم کو بلڈ کیا. کیپٹنسی نے 92 کا ورلڈ کپ خان صاحب نے, 2009 کا ورلڈ کپ یونس خان نے اپنی ٹیم بلڈ کی, 17 کی چیمپئنز ٹرافی سرفراز نے لے کے گیا. آپ کے پاس مثالیں ہیں. جب آپ صحیح سے کام کرتے ہیں نا تو ینگ پلیئر بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. لوگوں کو یاد نہیں ہوا 9 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں کچھ پلیئر بالکل نئے تھے. محمد عامر بالکل نئے تھے اور سہیل تنویر کو شاید باہر بٹھا کے ان کو کھلایا گیا تھا. بہت سارے پلیئر نئے آئے, اس میں فواد عالم بھی کھیل رہے تھے اور بہت پلیئر تھے اس کے اندر نئے تھے. کیا وہ چیمپئن اب ہو گئے. پھر سرفراز کی ٹیم کو دیکھتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں, اس میں بھی نئے پلیئر بہت سارے آ گئے. رومان رئیس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے شاداب آ گئے, فہیم اشرف تھے, تو نئے پلیئر تھے. تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹیم کو نقصان ہوتا ہے. جو ہوا اس زمانے میں وہ غلط ہوا. سرفراز بھی گیا
اور ساتھ میں وہ لیگیسی بھی لے کے چلا گیا. لیکن اتنے آرام سے نہیں ملتی. چلے یہ ڈیٹیل میں جائیں گے کبھی بیٹھے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں ہوپ ہے اپنی ٹیم سے, اپنے پلیئر سے. ہمیں اتنا یقین ہے, آپ کو اپنے اوپر خود یقین نہیں ہے. چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں چھوٹا سا ویژول کے طور پہ کہ ڈفرنس کیا تھا. انگلینڈ اور پاکستان کی صرف آن فیلڈ پرفارمنس نہیں, ان کی کنڈیشنز کو ریڈ کرنا, کریکٹ چینجز کرنا, اور جو چینجز ٹیم میں لانا ان کی طرف سے وہی پلیئر آ کے پرفارم کر دیتا تھا. آج بھی کچھ ڈفرنٹ نہیں تھا. ایک چینج لیا تھا اور وہ ووکس جب کھیلے ہیں تو انہوں نے آج 3 وکٹس لے لی اور ہائیسٹ وکٹ ٹیکر رہے ان آل امپورٹنٹ سیریز ڈیسائڈر میں. تو ان کی 3 وکٹس بھی دیکھتے ہیں. جسی طرح مارک ووڈ بھی آیا, اسی طرح ڈفرنٹ بالرز نے کیا. آئی تھنک فاسٹ بالرز نے سارا کام کر دیا. معین علی نے تو بالنگ بھی کرنا چھوڑ دی پچھلے 2-3 میچ سے. آئیے دیکھتے ہیں وہ وکٹس. یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ فیلڈر لیا تھا, یہاں پہ ٹریک کیا ہے. دیکھیں ٹیم جیسے باہر نے کہا تھا, یہ دیکھیں فیلڈر لیا ہے, پلیس کیا ہے. عموماً یہاں پہ فیلڈر ہوتا نہیں, پیچھے ہی ہوتا. اور لینتھ بہت اچھی تھی سلور ون کی. ڈرائیو پہ اس کو مجبور کیا کیونکہ بابر اپنے ڈرائیو کھیلتے ہیں, دے نو دیٹ, لیکن ڈسیو ہوئے سلور ون. ایک دفعہ پہ وہی سلور ون دیکھے, دوبارہ سے سلور ون آؤٹ سائڈ آف ٹمپ کراس بیٹڈ شاٹ, پیس بنانے کی کوشش کی آصف نے. سلو آئی بال سے. ہاں جی, اسی لیے نا کہ شارٹ پیس بنانی پڑی, شارٹ میں پیس لانے کی ضرورت تھی. آپشن کے باہر سے کافی زیادہ کھینچا تھا جس کی وجہ سے یہ آؤٹ ہوئے. شان کو بھی آپشن کے باہر آتے ہیں کہ کیش بہت اچھا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں جو سلور ون ہے یہ آپشن کے باہر ہیں سارے. بیچ میں سلور ون بہت کم کیے گئے ہیں کہ آپ سلور ون کریں. بابر کا بھی دیکھتے تو 4-5ویں اسٹمپ پہ تھا, ریچ کیا اس کو, شان نے بھی ریچ کیا اور انہوں نے بھی ریچ کیا. جب چیز کرنا ہوتا ہے عموماً آپ دور سے کھیلنے جاتے ہو, بالرز کو اندازہ ہے کہ آپ کھیلنے جاؤ گے, اس میں ویری کرتے ہیں پیس کو, تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. بیٹر کو نقصان ہو جاتا ہے, بالر کو فائدہ ہو جاتا ہے. اچھی بالنگ پاکستان کی طرف سے آف کورس ہم نے ذکر کیا کہ حارث روف بڑی عمدہ پرفارمنس دیتے آئے ہیں. ان کا اکانومی بھی سب سے بہتر رہا ہے اوور آل اس سیریز میں کمپیئر ٹو ادر فاسٹ بالرز فرام پاکستان. حارث کی آج ایک بال تھی یارکر جو کہ پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی وہاب نے, وہ دیکھتے ہیں. آئی تھنک غالباً 18ویں اوور میں تھی وہ. 18ویں اوور اور دوسرا بال. اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلا یارکر ہے جو 18ویں اوور میں ہمارے بالر نے کیا ہے. اس کے بعد حارث نے نیکسٹ بال بھی یارکر کیا تھا. دیکھیں آپ مائنڈ سے کھیلتے ہیں. حارث کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب اس نے 2 یارکر کیا, اگلے یارکر میں بھی بیٹسمین کو اس نے جب ریسیو کیا ہے اس کے بعد ہی بولڈ سلور ون لینتھ پہ. یہ ڈسیو اس لیے کرتے ہیں, ان کا عام ویسے ہی گھومتا ہے جیسے فاسٹ بالنگ میں گھومتا ہے, تو وہیں سے یہ سلو کرتے ہیں, تھوڑا سا رول کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ ملان کتنے فٹ وہ تھے سیٹ سے نہیں ہٹ لگی. لیکن دا تھنگ از کہ حارث کیوں کامیاب رہا اس سیریز میں, کیونکہ وہ ہر اوور میں ہر بال کرتے ہوئے وہ بیٹسمین کی تھنکنگ سے ہی واز 1 اسٹیپ اہیڈ کہ مجھے اب کیا کرنا اور بیٹسمین کیا سوچ رہا ہوگا. جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہو اور ایسا چل رہا ہوتا ہے تو دین یو کریٹ اے ڈفرنس. اور وہ ڈفرنس ہم نے حارث کی بالنگ میں دیکھا ہے. حارث کی پروبیبلی یہ وہ والی سیریز ہوگی جس میں حارث واز دا موسٹ کنسسٹنٹ بالر ان ٹرمز آف ٹیکنگ وکٹس اور اکانومی وائز بھی. حارث ڈو گو فور رنز, لیکن دیر کیا تھا, شاہین نہیں تھا. وہ ایک رسپانسبلٹی لینا, میں کروں گا. اس کا فیلڈ میں ایون کہ فیلڈنگ بھی جب وہ کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہی واز ان ٹو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دوسرا بالر بالنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ مڈ آف پہ کھڑے ہو کے اس کو بتا رہے. سو یو نو دیٹ از سم تھنگ کہ ہی ہیز ڈیولپڈ, اور اس چیز کا اس کو بہت فائدہ ہوگا. یہ موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ مین بالر بنتے ہیں تو یو ہیو اے ٹائم کہ یو ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی. ورنہ اگر حارث کے ساتھ شاہین ہوگا تو موسٹلی لوگ یہی کہیں گے یار شاہین ول ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی. پر جب حارث کے پاس یہ چانس آیا ایشیا کپ میں بھی دیکھنے اور یہاں پہ بھی دیکھنے, تو یہ کریٹڈ اے ڈفرنس. اور کل کو یہ چیز اس کو جو ہے وہ فائدہ دے گی, اور اس کی کرکٹ میں اور اس کی اسکلز میں اور اس کو انہینس میں. چلیے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو ریپ اپ کریں, لیکن جانے سے پہلے میں اپنے دونوں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا فیوریٹ مومنٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن اگر انگلینڈ کی بیٹنگ آپ دیکھتے ہیں اوور آل تو کوئی ایک ایسا سبھی نے پرفارم کیا, کوئی ایسا جس نے امپریس کیا ہو آپ کو؟ سبھی نے کیا. بین ڈکٹ جس طرح سے دونوں ہاتھ یوز کیے ہیں, اور وہ ایک چیز تھی جو سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب مشکل ہو جائے تو آپ دونوں طرف کھیل سکتے ہو, اور انہوں نے کھیل کے دکھایا. پھر ایک ووڈ کا ایک اسپیل تھا جو کراچی میں. سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کیا رہی آپ؟ اور نہیں, ایک اور میچ تھا جو ہم نے 10 وکٹوں سے جیتے. وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہے کہ مڈل آرڈر وہی سیم بیماری. آپ کے لیے امپریسو کون رہا بالنگ میں انگلینڈ کی طرف سے؟
Obviously Mark Wood, he was very impressive. 2 میچ کھیلا, اس نے اپنا امپیکٹ کریٹ کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے بیٹنگ میں پوچھیں گے, آئی نو, کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ کافی پی ایس ایل میں بھی کھیلا ہوں اور ان کے ادھر کاؤنٹی سیزن 100 میں بھی کھیلا ہوں, بٹ جس پلیئر نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا وہ واقعی بین ڈکٹ ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ آئے گا, ایون کہ جب وہ پہلے میچ میں بھی آیا تھا تو ہم بیٹھ کے کہہ رہے تھے یار اس کو کدھر کھلا دیا. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ واز ویری مچ. آپ نے پھر پی ایس ایل میں ان کو آؤٹ کر کے بدلے لینے سارا؟ نہیں, وہ کر لیں گے, وہ تو انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے. نہیں, وہ اپنی ٹیم میں لے لیں گے, اپنی ٹیم میں. چلیے, تو آئی گیس جتنی بھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں اس پلیٹ فارم پہ کسی اور پلیٹ فارم پہ, وہی بات ریپیٹ کرتے چلیں گے جو ہمارے ایکسپرٹس نے کہی ہے کہ اس ڈسکشن کا مقصد کسی کو پن پوائنٹ سنگل آؤٹ کرنا نہیں ہے. بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان ٹیم جیتے, پاکستان ٹیم پرفارم کرے, ہار بھی جائے, نو وریز ایٹ آل, بٹ انٹینٹ آف فائٹ دکھائے, اینڈ دیٹس واٹ ایوری ون وانٹس. سیریز اچھی ہوئی, 3-3 سے برابر ہوئی, فائنل ہوا. کچھ ایسے مومنٹس تھے جہاں پاکستان کیپٹلائز کر کے سیریز شاید پہلے ہی کلوز کر سکتا تھا, لیکن وہ ہو نہیں پایا. لیکن 4 میچز کراچی میں, 3 میچز لاہور میں ہوئے, انٹرٹیننگ رہی, فل ہاؤس تھا, دونوں کراچی اور لاہور کے لوگ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میدان. اور وہی ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے رہے گی کہ اب جو ہے سو ہے, یہ ٹیم جا رہی ہے کھیلنے کے لیے ابھی نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش سے ٹرائی نیشن, اور پھر یہی ورلڈ کپ کھیلے گی, تو ان کا ساتھ دیں, ان کو بیک کریں, کیونکہ یہی آپ کو ٹرافیز دلاتے ہیں, یہی آپ کے لیے اچھے مومنٹس آتے ہیں. آئی گیس میرے دونوں گیسٹ بھی اسی چیز سے ایگری کریں گے. بالکل, تھوڑا سا مشکلات تو ہوتی ہیں, کچھ مڈل آرڈر کے لے کے پھر آ گئے, لیکن سپورٹ پوری ملے گی جب تک آپ کوشش کرتے رہو گے, سپورٹ ملے گی. لیکن اس طرح کے میچز کھیلو گے پھر آپ کو کہیں سے بھی ایسی سپورٹ نہیں مل سکتی. آئی تھنک یہ ایک ایسی لرننگ ہے کہ مشکل وقت سب کے اوپر آتا ہے, اور آئی تھنک اس وقت ہماری ٹیم میں یا ہمارے مڈل آرڈر پہ یہ وقت آیا ہوا ہے. بہتر ہے کہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. ہم لوگوں نے ڈومیسٹک میں اپنی ٹیموں کے لیے پرفارم کیا ہوا, سو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج, اور اگر ہم اس چیلنج سے نکل آئے تو تھنگس جو آگے آنے والا وقت ہمارے پاس ورلڈ کپ اسپیشلی, اس میں چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. سو وش یو آل دا ویری بیسٹ. ایگزیکٹلی, دیٹس واٹ ایوری ون وانٹس. کہتے ہیں نا کہ ہمارے سارے لوگ کرکٹ سے اتنا شدت سے پیار کرتے ہیں, کھیل سے بھی شدت سے, تو یہ وقتی بات ہوتی ہے. دونوں میرے پینلسٹ, میرے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, ونڈرفل بینگ ہیئر. بہت انجوائے کیا, آپ لوگوں کی موجودگی بڑی اچھی لگی, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جتنا بھی کوریج تھی, جس طرح ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی, آپ کو پسند آیا ہوگا. جانے سے پہلے نہ صرف ہمارے دونوں ایکسپرٹس کا بلکہ تمام کیمرہ مین کا, تمام لوگ جو اس کو پاسبل کرنے میں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے تھے, ان سب کا بھی بہت سارا شکریہ. جتنے لوگ ہمارے انجینئرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, سب لوگ ہیں. اور ایک بار پھر بہت جلد آف کورس پی ٹی وی اسپورٹس لے کر آئے گا آپ کے لیے ایک اور سیریز. کرکٹ بہت ساری ہے, اپنا بہت خیال رکھیے اور آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیے. اور ونس اگین تھینک یو. گیم آن ہے.